बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास जमील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहली किरण। प्यारे नाज़रीन, पाकिस्तान की जो आबादी है, इसके जो बेशतर लोग हैं, बेशतर जो आबादी के लोग हैं वो जवान हैं। उनकी जो उम्रें हैं वो 18 से 25 साल के दरमियान हैं। और दुनिया भर में जो फ़नी तालीम है, जिसे हम टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, उसका जो ग्राफ है, उसका जो हासिल की जाती है वो 50 से 60% तक है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो रेशो है सिर्फ 4 से 6% है। मतलब कि हमारे इदारों में, बड़े बड़े नामी ग्रामी इदारों में सिर्फ 4 से 6% बच्चे ही फ़नी तालीम हासिल करते हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में डिग्रियां अपने हाथों में लिए फिरते हैं। क्या वो कागज़ के टुकड़े, उनकी तालीम जो उन्होंने हासिल की है 16 साल, 18 साल, 20 साल, क्या उनकी जो फर्दर लाइफ है फ्यूचर में, उनके मुस्तकबिल के लिए वो कारआमद साबित होती है? क्या वो इतना लंबा अरसा पढ़ने के बाद, एजुकेशन हासिल करने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी जगह पे काम कर सकें, बेहतर रोज़गार कमा सकें, हासिल कर सकें? क्या हमारे माशरे में जो बढ़ते हुए जराइम हैं, नौजवानों की बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, इसकी असल वजह फ़नी तालीम का ना होना नहीं है? आज यही कुछ नुकात हैं जिस पर हम बात करेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से अनासर हैं जो माने हैं, जो रुकावट बने हुए हैं हमारे माशरे में फ़नी तालीम को फ़रोग़ देने में। क्या वो सरमायादार तो नहीं है जो सिर्फ़ बच्चों को मम्मी डैडी माहौल में रखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेजेस में, अब कॉलेजेस बनाकर, वहाँ बिल्डिंग्स बनाकर, वहाँ उनको आरामदेह एसी वाले कमरे देने के बाद सिर्फ़ मम्मी डैडी बर्गर बच्चे बना के पेश करता है और उनको जो माशरे की सच्चाइयाँ, हकाइयाँ, हकीकतें हैं उनसे दूर करता है? हमारे माशरे की हकीकत ये है कि जो हमारी मोस्टली आबादी है वो मेहनत कश है, वो बाहर काम करने वाली है, जबकि चंद फ़ीसद लोग हैं जो एसी वाले कमरों में बैठ के काम करते हैं। जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको ख्वाब ये दिखा रहा है कि आप सब जो लाखों की तादाद में नौजवान तालीम हासिल करते हैं कि आप सब ने एक पुरसकून माहौल में रह के काम करना है। तो ऐसे में उनकी जो ज़हन साजी है वही, उसकी बुनियाद ही गलत हो जाती है। तो हमारा जो नौजवान का फ्यूचर है वो भी तबाही के दहाने पे आके खड़ा हो जाता है। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सर हाफ़िज़ मोहम्मद सदीक़ साहब। सदीक़ बलोच साहब, आप डायरेक्टर हैं अल अंसार स्कूल, अल अंसार इंटरनेशनल स्कूल के। तो हम उनको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहली बात कि आजकल मैं सोशल मीडिया पे, आपके अकाउंट्स पे जो आप स्पेशली आपने जो गर्मी की छुट्टियों में चलाए थे कि एजुकेशन विद स्किल, और शायद आपके उन पोस्टर्स से ही मुतासर होकर मैंने ये टॉपिक जो है आज का चुना होगा कि आज हम बात करते हैं एजुकेशन विद स्किल्स पे। तो क्यों आपके ज़हन में कसूर वाले जैसे शहर में जहाँ पे इतनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक की सी बात की है कि यहाँ पे दौड़ है नंबरों की, जितने भी इदारे आपकी लाइन में खड़े हुए हैं सारे नंबर्स की बात करते हैं, सारे वो उनके बिल बोर्ड्स, उनके जो इश्तिहार हैं, वो सिर्फ उन पर एक ही बात लिखी होती है कि हमारे बच्चे ने फ़लाँ में से इतने नंबर हासिल किए हैं, 1100 में से 1100 नंबर हासिल कर लिया है, 2-3 नंबर कम है। तो आपका जो नज़रिया उसके उलट है, आप उससे उलट सोच रहे हैं कि नहीं, बच्चे को फ़नी तालीम दो। तो क्या आप इस माशरे में सर्वाइव कर सकेंगे? ये जो आप नारा उठा रहे हैं ये कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं C49 का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया, और ख़ास तौर पे सर वकास जमील साहब, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए यहाँ पे मदऊ किया है। जी बिल्कुल, हम सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि आपने अभी जो तहकीक पेश की है, 4 से 5% नौजवान सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 4 से 5% नौजवान, 6 लगा लें, 7 लगा लें, थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, मुश्किल 10 तक कर लें, 10% नौजवान के पास फ़नी तालीम है जी, और बाकियों के पास जो तालीम है वो सिर्फ रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग की है जी। और जब मैं आपकी तरह, जैसे अभी दूसरा पॉइंट आपने नोट करवाया कि जब हम
اس سڑکوں پہ اور بڑے بڑے اسکول سے باہر سے گزرتے ہیں جی تو وہاں پہ بڑے بڑے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بورڈ میں ہماری یہ والی پوزیشن ہے اور اس پوزیشن میں ہمارے اتنے نمبر آئے ہیں. جی اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے، چونکہ ہم قصور کی بات کرتے ہیں، قصور کے ادارے جنہوں نے 1100 نمبر لیے، وہ نیچے یہ کیوں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ 1100 نمبر جو لیے ہیں یہ آرٹس کے اندر ہیں یا سائنس کے اندر ہیں؟ جی یہ نہیں لکھا ہوتا. اچھا چلیں جی آرٹس میں بھی مان لیں تو انگلش میڈیم ہے یا اردو میڈیم ہے، یہ بھی نہیں لکھا ہوتا. اب یہ غلطی کہاں پہ ہے؟ دیکھیں دکان پہ وہی چیز بکتی ہے جو کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے. اب میں شکر گزار ہوں اپنے اداروں کے جو ہمارے پرنسپل حضرات ہیں، ڈائریکٹر حضرات ہیں، ٹیچر حضرات ہیں کہ وہ بچوں کو صبح 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک ٹائم دیتے ہیں. سر میں شکر گزار ہوں ان اداروں کا. اگر یہ ادارے ان ہزاروں بچوں کو اپنے ادارے میں صبح 6 سے رات 9 بجے تک جگہ نہ دیں، ان کا خیال نہ کریں، ان کی تربیت نہ کریں، تو یہ بچے ان میں سے کتنے پرسنٹ جا کے ڈاکو چور بنیں گے. اچھا سیف انوائرمنٹ میں رکھا جا رہا ہے نا ان بچوں کو، یہ پوزیٹیو چیز ہے. اور ہم والدین کو، ہم ٹیچرز کو شکر گزار ہونا چاہیے ان سکولز کا. یہاں سے آپ کی بات تھوڑی سی میں بیان کر رہا ہوں. یہاں پہ آپ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ فلاسفر لوگ ہیں ان کو اختلاف ہے کہ آپ اتنا لمبا عرصہ بچے کو کیسے پڑھا سکتے ہیں. میں آتا ہوں اس طرف، لرننگ اس کی کس طرح ہوگی؟ جی میں اس طرف آتا ہوں. یہ ہے ہمارے سکولز کا پوزیٹیو چہرہ جی کہ ہم بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سیف انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں. جی ایسے ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں کیا چیز امپروو کرنی ہے، کیا چیز ان اداروں میں نہیں لے کے آنی، ویلیو ایڈ کرنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے اس قصور کا جو والد ہے، والدہ ہے، پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہمیں دے چکے ہیں کہ آپ رکھیں اپنے پاس. جی ہمیں 9 بجے تک صرف ان کو ریڈنگ، رائٹنگ، لرننگ مین رٹا. اور میں شکر گزار ہوں اتنا پکا تو ہم بچوں کو قرآن پاک بھی حفظ نہیں کرواتے جتنا ہمارے اسکول کے ٹیچر بچوں کو اسکول کی کتابیں حفظ کرواتے ہیں. سر کمال ہے، پورے پاکستان میں شاید آپ کو اتنے لرننگ والے بچے نہیں ملیں گے جتنے قصور کے اندر ہیں. اور اتنے اچھے ٹیچر کو جو پوری کتابیں حفظ کروا دیتے ہیں. اور ہمارے قاری صاحب جی اور ہمارے جتنے بھی مدارس کے قاری صاحبان ہیں ان کے پاس وہ ٹرک اور اسکل نہیں ہے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانے کی جو ہمارے اساتذہ کے پاس ہے. یہ بھی پوزیٹیو ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ میرے قصور کا والد اتنا اچھا ہے جس نے اپنا بچہ پال پوس کے آپ کو دے دیا، تو کیا ہم اس بچے کے ساتھ اتنے ٹائم میں صبح 6 سے رات 9 بجے تک انصاف کر پا رہے ہیں؟ صرف اس کو 3 کام کروا رہے ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، لرننگ بھی نہیں ہے سر. لرننگ ہے مطلب یاد کرواتے ہیں کتابیں. اچھا اب اس سے اگلے سٹیپ پہ آنا ہے کہ ہم ان بچوں کو 8 بجے تک 7 بجے تک تینوں کام کروائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹے ان کو ٹیکنیکل سکل دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. آپ والدین سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں بچہ 10 بجے تک چاہیے تو وہ 10 بجے تک بھی آپ کے پاس چھوڑیں گے. صرف ہم سکولز والوں کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہے. دوسرا جیسے آپ نے سوال کیا کہ چھٹیوں میں ہم نے جو لوگوں کو کہا کہ جو سمر کیمپ ہے اس میں بچوں کو بھیجیں، ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں سکھائیں گے، تو ماشاءاللہ والدین نے بڑا ذوق شوق سے بچوں کو بھیجا ہے. اس میں چھٹیوں میں یس اسکول چھٹیوں میں بھیجا ہے. 1 کلاس سے لے کے 4تھ کلاس تک کے بچوں کے لیے اسپیشلی تھا اور 5th کلاس سے لے کے 8th کلاس تک کے بچوں کے لیے عمومی طور پہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ساری مطلب سکلز دی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے ہم نے تو کھانے پینے کے مینر سکھائے ہیں کہ بھئی آپ نے خود کھانا کیسے ہے، آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں ان کے سامنے کھانا پیش کیسے کرنا ہے، برتن کیسے اٹھانے ہیں، گفتگو کیسے کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بیسک چیزیں سکھائی ہیں. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کی والدہ والد بیمار شمار ہو جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، آپ نے اپنا ناشتہ کیسے تیار کرنا ہے، اپنی چائے کیسی بنانی ہے، اپنے کپڑے کیسے پریس کرنے ہیں، آپ نے اپنی کتابوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اپنی بیگ، اپنا کمرہ، ساری چیزوں کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے. یہ بیسک چیزیں سکھائیں تو بچوں نے بڑے ذوق شوق سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہر بچے نے کیا ہے. ہر بچے نے کیا جو ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ ویسے عمومی بات نہیں ہے قصور کے اندر. مشکل تھا، بہت مشکل تھا ہمارے لیے. اس میں ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے،
ہمارے ٹیچرز نے باقاعدہ ایکسٹرا ایفرٹ کی ہے. تو آپ نے ان کو کوئی چارجز لگائے ہیں بچوں کو الگ سے کہ ایسے ہی؟ ہم نے کوشش کی تھی کہ والدین ہمیں پر ہیڈ 1000 روپے دیں, لیکن چونکہ والدین کی دلچسپی نہیں تھی, میرا ذاتی ذوق تھا, ایکسپیریمنٹ تھا, تو اس میں ہم کامیاب ہوئے. والدین سے پھر ہم نے 1000 نہیں لیا. چھٹیوں میں باقی سکولز والے ٹیچرز کو پے نہیں دیتے ہیں تو ہاف دیتے ہیں, یا پھر وہ بھی جمع کر لیتے ہیں کہ جب آپ جاؤ گے تب آپ کو ملے گی. لیکن الانصار اسکول واحد اسکول ہے جس نے چھٹیوں میں بچوں کو ٹیچرز کو پوری پے دی ہے اور ان سے کام بھی لیا ہے. اچھا سر, جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن اسکلز, ٹھیک ہے, تو جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, میرا سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ کیا ہم گراس روٹ لیول سے ہی, مطلب کہ پرائمری سے ہی اور مڈل سے ہی بچوں کو, مڈل کے بچوں کو یا پرائمری کے بچوں کو ایجوکیشن اسکل دے سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ 1 کلاس سے شروع کیا جا سکتا ہے. اچھا, آج کا جو بچہ ہے نا, یہ 5th جنریشن ہے سر. آج کا بچہ, اس کے پاس اتنا نالج ہے جتنا آپ کے پاس نہیں ہے سر. وہ 5ویں کلاس تک اتنی چیزیں وہ لرن کر چکا ہوتا ہے. مطلب میرا دعویٰ یہ ہے, جو چیز اینیمیشن میں آ جائے, جو چیز ریٹن میں آ جائے, جو چیز, جو بات زبان پہ آ جائے, فیوچر میں وہ بن کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا موٹو پتلو کارٹون میں کاریں اڑ رہی ہیں, ایسے موٹو پتلو کارٹون میں جدید چیزیں دکھائی گئی ہیں. جو بچوں نے دیکھا وہ پھر موویز میں آیا, اور موویز کے بعد ان کی ایجادات شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ فیوچر میں دیکھیں گے تمام آفس جو ہیں, گھر ہیں, وہاں پہ ریبوٹ کام کریں گے. کمپنیوں میں ریبوٹ کام کر رہے ہیں, کاریں, گاڑیاں ریبوٹس بنا رہے ہیں. اس کے بعد ریبوٹس آپ کے آفیسز کو مینج کر رہے ہیں, سکولز کو مینج کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو ٹیچر اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرے گا, جدید علوم نہیں سیکھے گا, ٹیچر کی جگہ بھی ریبوٹ لینے جا رہے ہیں. تو کیا یہ پھر نہیں ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن سکلز کی, تو ہمیں پہلے اپنے ٹیچر کو ٹرین کرنا چاہیے, اس لیول کا ٹرین کرنا چاہیے؟ سر افسوس کی بات ہے کہ ٹیچر سیکھنا ہی نہیں چاہتا. کس نے سکھانا ہے؟ اسٹیٹ نے؟ ادارے نے سکھانا ہے. اسٹیٹ نے, ادارے نے؟ ادارہ سکھائے گا, اسٹیٹ تو نہیں سکھا رہی. کیسے سکھائے گا؟ اداروں کو چاہیے کہ ادارہ پراپر اپنا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنائے, اور ہمارے ہاں بیسک چیزیں سکھاتے ہیں ہم, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ انٹرنی کے طور پہ رکھتے ہیں, انٹرنشپ پہ سکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر ٹیچر اور آگے لے کے جاتے ہیں مگن سارا کچھ. لیکن وہ بیسک چیزیں کہ لرننگ کیسے کروانی ہے, ریڈنگ کیسے کروانی ہے, رائٹنگ کیسے, یہ بیسک چیزیں کرواتے ہیں. لیکن اسکل کی طرف کوئی بھی ادارہ ابھی تک نہیں آ رہا, بہت کم جاتے ہیں. اب یہ غلطی کس کی ہے؟ اب سوال ہے کہ غلطی کس کی ہے کہ اسکول اسکل کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ غلطی والدین کی ہے. جب والدین ڈیمانڈ کریں گے کہ میرا بیٹا 1 کلاس سے میٹرک تک آپ کے پاس پڑھے گا, اس کے پاس 2 4 5 10 سکلز ہونی چاہیے, تو اسکول والا مجبوراً وہ ٹیکنیکل بندے کو ہائر کرے گا. والد اتنا اویئر نہیں ہے نا, وہ اتنے اویئر نہیں ہے وہ ماحول سے, وہ کیا کریں گے؟ وہ تو آپ سے اور ٹھیک ہے جی, کچی پکی کراؤ, انگلش اچھی پڑھے, اردو اچھی پڑھے, آپ کا اس کا بچہ بس وہ اس میں خوش ہے. وہ جا کے وہ کہے میں گو ٹو واٹر, میں گو ٹو واش روم, تو وہ بڑا خوش ہے جی, بڑا میرا بچہ انگلش بولتا ہے. سر آج آپ نے بات کی ہے, میں نے بات کی, ہم والدین کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ بل بورڈ پہ, سائن بورڈ پہ 1098, 1095, 1100 نمبر لکھے ہوئے صرف آپ کو دکھانے کے لیے. آپ سر سے کیوں نہیں سوال کرتے, سر اس نے آرٹس میں یا سائنس میں, انگلش میڈیم میں, اردو میڈیم میں میٹرک کیا, کس میں کیا ہے؟ آپ سوال کریں جا کے, سر ادارے والے خود کو چینج کریں گے. سر آپ چینی لینے جاتے ہیں, بالکل, آپ نمک لینے جاتے ہیں جو 10 روپے کے جی ہے, اسے کہتے ہیں بھائی مجھے آیوڈین والا نمک چاہیے, مجھے یہ لوکل نمک نہیں چاہیے. تو شاپ والا, شاپ کیپر, دکاندار آپ کی ڈیمانڈ پہ 10 روپے کلو والا نمک چینج کر کے رکھتا ہے کہ کوئی بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے. جب نمک آپ پوچھ کے لیتے ہیں, چینی آپ پوچھ کے لیتے ہیں, صابن آپ اپنی پسند کے لیتے ہیں, تو پھر اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں بھی آپ کو ہی سوچنا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ڈیمانڈ کریں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بلوچ صاحب کے نزدیک کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے ڈیمانڈ اپنے ادارے سے کون سی کرنی ہے. قصور میں یا کہیں بھی پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اسکولز, کالجز موجود ہیں جو کہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو کیا وہ سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم دے رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں؟ یہ بڑا تلخ سوال ہے, تو اس کے جواب سنتے ہیں بریک کے بعد.
زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ویلکم بیک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن اینڈ سکلز۔ میرے ساتھ ہیں صدیق پلوئی صاحب۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ تلخ بھی باتیں ہو سکتی ہیں یا کھٹی میٹھی کہہ لیں باتیں جو ہم نے کی ہیں آپ سے، وہ اس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں، اس میں اسکول اونر بھی شامل ہیں اور اس میں والدین بھی شامل ہیں، سب کے لیے یہ باتیں ہیں۔ تو میں نے ایک کویسچن ریز کیا تھا بریک میں جانے سے پہلے سر سے کہ کیا ہم تعلیم کو، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یا تعلیم بیچ رہے ہیں؟ یہ بڑا تلخ سوال ہے جس کو کرنے کے بعد بلوچ صاحب کے سمیت اکثر لوگ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، ممکن ہو جائیں۔ تو کیا سر میری بات میں کچھ وزن ہے یا بس اہمی بے تکا سوال ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں۔ تو سر میں چونکہ ایک اسکول اونر ہوں اور اپنے 2-3 سکولز کو مینیج کر رہا ہوں، ماشاء اللہ، تو ہم تعلیم بیچ رہے ہیں سر۔ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو؟ بالکل بیچ رہے ہیں سر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں بیچ رہے ہیں، تعلیم کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیوں میرے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے تعلیم دیں، اچھا، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے بچے کے اتنے نمبر آنے چاہیے، تو اس لیے ہماری بکری ہے، وہ لے رہے ہیں ہم سے۔ آج والدین ہم سے آگے کہیں بھی ہمیں تعلیم نہیں، ہمیں تعلیم کے ساتھ اسکل بھی چاہیے، ہمیں ایک اچھا پاکستانی مسلمان بھی چاہیے، تو سر ہم اپنے ٹرینڈ کو چینج کر لیں گے۔ جی، آپ ہم سے نہ خریدیں، ہم بیچ رہے ہیں نہ خریدیں، آپ ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ہمیں بچوں کو بیچنی نہیں ہے تعلیم، آپ ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ تعلیم بچوں کو دینی ہے، جی، بچوں کے مزاج میں فرق آئے، بچوں کے اخلاق میں تبدیلی آئے، بچوں کی والدین کی جو خدمت ہے، رسپیکٹ ہے، اس میں کوئی چینج نظر آئے، تو پھر ہم بھی اس پہ کام کر لیں گے۔ آپ ہم سے نہیں ڈیمانڈ کرتے تو مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ میں تعلیم کو دینا شروع کر دوں۔ اچھا مطلب آپ کوئی اخلاقی کوئی اقدار میں یا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ اس پہ خود سے ہی عمل کریں ڈیمانڈ کے بغیر؟ ہاں سر، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک میری ذاتی بات ہے جی، وہ یہ ہے کہ 8 کلاس تک جو ہمارے ادارے میں بچہ پڑھتا ہے، 5 6 7 8 4 سالوں میں جو میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے یقین سے اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ادارے میں الانصار اسکول میں پڑھنے والا جو بچہ ہے
وہ 6, 7, 8 کے ساتھ حفظ بھی کرتا ہے, اس کو جنازے کی نماز آتی ہے, اس کا پریکٹیکل آتا ہے, اس کو عید کی نماز آتی ہے, جمعے کی نماز آتی ہے, نماز تراویح پڑھا سکتا ہے, وطر پڑھا سکتا ہے, 5 نمازوں کا پریکٹیکل کروا دیتے ہیں, ساری دعائیں اس کو یاد کرواتے ہیں. جو سلوگن آپ کے ادارے نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا ہی کیا جا سکتا ہے 8 کلاس. پریکٹیکل لائف میں جب پیسے کمانے کے, جب ہم پیسے کمائیں گے, ارننگ فار لائف, تو کیا یہ ساری چیزیں, یہ ساری باتیں اس کو کارآمد ثابت ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. کیسے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ نے کہا کہ آپ کے بچے آپ کے پاس 4 سال, مطلب کیا اس کی جو عملی زندگی اس میں فائدہ ہو رہا ہے, اس کا جو فائنانس ہے ان فیوچر اس کو یہ امپروو کریں گی, اس میں اس کو سپورٹ کریں گی؟ بالکل. ہمارے ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی 2015 میں, مارچ 2015 میں. جی. تو اب تک جتنے بچوں نے 8 کلاس تک پڑھا تو ہم ان کو آگے علامہ اقبال میں, پاکستان میں بھجوا دیتے ہیں, DPS میں گئے ہیں. تو وہ بچے اب ماشاءاللہ سے امریکہ تک پڑھے ہیں. ایک بچہ ہمارا میشیگن یونیورسٹی میں پہنچا ہوا ہے, جی, ایسٹرن میں, اور ایک بچہ ہمارا آسٹریلیا میں ہے. تو یہ سارے بچے حافظ ہیں. اور ہمارے حافظ بچے جب میٹرک کے لیے کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں, DPS میں جاتے ہیں, علامہ اقبال پاکستان میں جاتے ہیں, تو وہ منفرد بچے ہوتے ہیں. وہاں کا بچہ 8 کا یا پری 9th کا بچہ, اس کو کلمے کے علاوہ شاید کچھ نہیں آتا ہوگا, وہ نماز پڑھا نہیں سکتا ہوگا, وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہوگا, اس کے پاس 114 صورتیں اس کے دل میں محفوظ نہیں ہوگی. الانصار اسکول میں پڑھنے والے بچے کے پاس یہ ساری چیزیں جو بطور سکل ہم دے رہے ہیں, اور ہمارے دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں پڑھا وہ بچہ کچھ بھی نہ بنے, وہ والدین کا فرما بردار ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز ہے یہاں پہ, یہاں سوال اس طرح ہوتا ہے کہ کئی دہائیوں سے جب ہم بھی زیر تعلیم تھے, اب بھی ہیں خیر, دنیا کی تعلیم کی حالات کی تعلیم لے رہے ہیں, حالات سے لے رہے ہیں, لیکن جب ہم اسکول میں تھے تو سائنس آرٹس, ابھی بھی ایسا ہی سارا سسٹم ہے. تو نہ تو ہم اچھے سائنسدان کو پیدا کر سکے, سائنس پڑھا کے کوئی ڈاکٹر, مطلب اس طرح کے انوویشن والے لوگ, اور نہ ہی کوئی آرٹسٹ پیدا کر سکے ہیں. بلکہ ہمارے بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے آرٹس کو چوز کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ آرٹس میں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے, واٹ ول آور فیوچر, اور نہ ہمارے ان بچوں کو پتا ہے جو سائنس رکھتے ہیں اس ٹائم کہ ہم نے آگے جا کے کرنا کیا ہے. اچھا, ایک تو سوال یہ ہے, تو ان چکروں میں پڑھ کے کیا بچے کنفیوز نہیں ہوتے انہوں نے کرنا کیا, ہم اس کو صحیح لائن ہی نہیں دے پا رہے؟ سر میں یہاں پہ بالکل, آپ بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہم نے ابھی 9th کلاس شروع کی ہے. جی. تو میرے پاس ایک سر آ گئے, ٹیچر آ گئے, چونکہ میں انٹرویوز کر رہا تھا کہ مجھے ایسا استاد چاہیے جس نے کوئی 8, 10 سال 20 سال پڑھایا اور میرے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر بھی دے سکے, اسکل بھی دے سکے. تو جب ہم نے ان کا انٹرویو کیا تو میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ جو 7 کی لرننگ ایریاز ہیں, جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پڑھاتے ہوئے ہم 7 کی لرننگ ایریاز کو فوکس کرتے ہیں, سر وہ کون سے ہیں؟ اچھا. اب یہ وہ صاحب تھے, وہ سر تھے جنہوں نے 20 سال میٹرک لیول پہ پڑھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ خاموش ہو گئے, ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا. تو میں نے کہا سر 21st سینچری کی جو بیس ہے تعلیم کی 4C پہ ہے, تو مجھے بتائیں وہ 4C کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا سر 21ویں صدی کی تعلیم, دوسرا ایک میں لفظ بولتا ہوں STEM بیس لرننگ ہے, سر وہ کیا ہے؟ تو ان کو نہیں پتا تھا, تو میں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اچھا. مجھے ایسا بندہ چاہیے میٹرک کلاس کو پڑھانے کے لیے جو جدید علوم کے ساتھ وابستہ ہو, جدید ٹیکنالوجی کو, جدت کو سمجھتا ہو. وہ جب بچوں کو آگے لے کے جائے گا تب یہ بچے سائنسدان بنیں گے. سر میرے بچوں کو میٹرک پڑھانے والے جو ٹیچر ہیں وہ 1992 میں میٹرک کیے ہوئے ہیں. اچھا. یا 2001 میں انہوں نے میٹرک کیا. جیسے انہوں نے میٹرک کیا ریڈنگ رائٹنگ لرننگ کے ساتھ, وہ ویسے ہی میٹرک کروا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود کو انوویٹ نہیں کیا, چینج نہیں کیا اپنے آپ کو. ادارہ کہتا ہی نہیں ان کو کرو, ماحول تو کہتا ہے نا. ادارہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو. اور اگر سوری ٹو سے اگر کوئی ٹیچر اپنی باتیں وہاں پہ کرنے کی کوشش کرے اور کچھ نئی چیزیں لے کے آئے تو اسکول کا پرنسپل اس کو ٹوک دیتا ہے کہ تم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے رولز ہیں, خبردار آج کے بعد تم نے اپنی بات کو بچوں سے کی. تو مجرم سب سے پہلے اسکول آنر ہے. میرے نے ایک آپ سے بات کو میں کاٹ رہا ہوں, میرے نے ایک جاننے والے اچھے دوست ہیں میرے, تو ان سے شناس سعید, میں نے کہا یار
آپ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں تو کیا ٹیچنگ کرتے ہیں آپ, مطلب سبجیکٹ کون سا پڑھاتے ہیں؟ تو وہ MSc فزکس ہیں ماشاء اللہ. تو مجھے کہتے ہیں یار میں نہ پڑھاتا ہوں بیالوجی اور فلاں فلاں. میں نے کہا فزکس کتنی پڑھاتے ہیں؟ 1 پیریڈ فزکس سے جسٹ. میں نے کہا یار تم MSc فزکس اور پڑھا بیالوجی رہے ہو. اور یار پرنسپل صاحب نے لگایا اس طرف ہے تو وہ اس کو سینس نہیں ہے اس آنر کو جس نے ادارہ بنایا ہے کہ میں ایک بندہ فلسفی کا ہے, اردو کا ہے, لٹریچر کا ہے, انگلش کا ہے, بایو کا ہے, فزکس کا ہے, کیمسٹری کا ہے, تو اس کو میں نے کون سا جو ڈپارٹمنٹ دینا ہے. بس قسمتی یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے الف انار, تو مجھے لگا دیا بے بکری پڑھانے پہ. اب یہ کہہ لیں کہ ہمارے سکولز آنرز کو ملٹیپل بندہ چاہیے جو سارے سبجیکٹس کو پڑھا سکے. سر یہ بھی ٹھیک ہے, یہ چلتا ہے. یہاں بھی گڑبڑ شروع ہوتی ہے نا سر. دوسرا سر میرے پاس ایک ٹیچر آئے. سر ایز پر بجٹ یہ چلتا ہے, جو یہ پہلے آپ نے بات. جی ایز پر بجٹ یہ جتنا بجٹ ان کے پاس ہوتا ہے نا وہ چلتا ہے. ڈانگ ٹپاؤ جی. مسئلہ کہاں پہ میں بتاتا ہوں. اچھا ٹیچر آگے فیمیل ٹیچر تھی, انہوں نے M.Phil کیا تھا فزکس میں, M.Phil کنٹینیو تھا اور MSc انہوں نے کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا آپ کس فیملی سے ہیں؟ تو کہتی ڈوگر فیملی سے ہیں. تو مجھے پتا تھا ان کے فیملی کے اندر سے اور بھی ٹیچرز ہمارے پاس پڑھا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, کیونکہ آپ ماسٹر ہیں اپنے سبجیکٹ کے, ماسٹر بن چکے ہیں نا جی, ماسٹر کی ڈگری آپ کو مل گئی ہے جی. آپ کے گھر میں حویلی ہے, اس حویلی میں جانور ہیں, بھینسیں ہیں, گائے ہیں جی. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ابو کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیں؟ انہوں نے کہا سر کیسے؟ تو میں نے کہا فزکس کی بیس پہ آپ اپنے والد صاحب بھائی کو بولیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے, بازار سے لا کے دیں, اور پھر آپ کھرلی ایسی بنا دیں کہ آپ کے والد صاحب بٹن دبائیں وہ کھرلی اوپر ہو جائے, اور آپ کے کام کرنے والا جو بندہ ہے وہ سارا صاف کرے. اس کے بعد وہ بٹن دبائے تو وہ کھرلی نیچے آ جائے, دوسرا بٹن دبائے تو پٹھے آ جائیں. واہ. تو کیا اپنی 20 سالہ تعلیم کے بعد ایک کھرلی بنا سکتی ہیں؟ تو سر جواب تھا نہیں. تو میرے شہر کے بچے اور بچیاں 20 سال پڑھ کے نہ کھرلی بنانے کے قابل ہیں, نہ اپنے گھر کا کوئی بورڈ لگانے بنانے سنوارنے کے قابل ہیں, اور نہ ہی کوئی گھر میں کوئی پرابلم ہے جیسے لائٹ کا پرابلم چل رہا ہے, باقی جو ضروریات ہے ہماری ان کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے. لطیفہ یہ ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک جہاز بناتے ہیں کچھ طلبہ مل کے, اور وہ اس کی جو افتتاح کرنے لگتے ہیں تو سارے اسٹاف کو بٹھا لیتے ہیں جی, اور کہتے ہیں جی اس کام میں یہ ہم نے, اور تب وہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ جہاز ہم لوگوں نے بنایا ہے سب نے مل کے. تو سارے پروفیسر جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں اس کے اندر سے ہی, وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس کے ان کے اوپر, تو وہ بھاگ جاتے ہیں جی یہ بنا نہیں سکتے, یہ اس کا فالٹ آئے گا, ہم گر جائیں گے. تو وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب بالکل آرام سے بیٹھے رہتے ہیں ایسے کر کے, تو میں نہیں اٹھنا جی. تو پوچھنے والے پوچھتے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ کہتا مینوں ڈر تو لگنا, یہ اٹھنا ہی نہیں تھا. اللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ اٹھنا ہی نہیں تھا ان کی قابلیت پہ. تو ہمارے ٹیچرز کو بھی اپنے طلبہ کا نہیں پتا, وہ پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں, ہم نے ان کو کیا دے رہے ہیں, ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں, اور نہ طلبہ ہی سیکھنا چاہتے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا کریں گے آپ؟ سر بچے سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا. آپ کا بچہ 1 کلاس 2 کلاس کا بچہ بہت سی چیزیں کارٹون سے سیکھ رہا ہے, ایسے ہی ہے وہ سیکھ رہا ہے, موویز ڈراموں سے سیکھ رہا ہے. تو میرے ٹیچر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. سر میرا ٹیچر جو ہے نئی چیزیں سیکھ ہی نہیں نہ رہا سر, خود کو انوویٹ نہیں کر رہا, نہیں کر رہا سر. جب ٹیچر کے اندر کرنٹ ہوگا تو آگے کرنٹ منتقل کرے گا, اس کے اندر کوئی نیا جذبہ ہوگا تو منتقل کرے گا. آپ مجھ سے یہ سوال کریں سر کیسے ممکن کیسے ہے؟ اگر آپ میں یہ سوال آپ کو میں کروں گا بعد میں, پہلے مجھے یہ بتائیں, چلے بتا دیں جی اسی پہ بھی بتا دیں کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل. اچھا پاسبل کیسے ہے؟ ہاں جی, پاسبل ایسے ہے کہ 4th کلاس تک بچوں کی ریڈنگ رائٹنگ لرننگ اس کی ساری چیزوں کو آپ ٹھیک کروا دیں. 4 کلاس تک کروا دیں آپ اس کی اردو انگلش سائنس میتھ جو کتابیں, مطلب بچوں کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے. جب صحیح پڑھنا آ گیا تو اس کو لکھنا آنا چاہیے, جو لکھ لیا اس کے بارے میں بتانا آنا چاہیے. یہ 4 کلاس تک پاسبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 5ویں کلاس سے بچوں کو چھوٹی چھوٹی سکل دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ 6 ماہ کا پیریڈ رکھیں, آپ کوکنگ کا کروا دیں.
بچوں کو 6 ماہ میں صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ بیٹے انڈا کیسے ابائل کرنا ہے، کیسے اس کو فرائی کرنا ہے، کیسے اس کو آملیٹ بنانا ہے، اس کے بعد آپ کے جو بریڈ ہے اس کو کیسے گرم کرنا ہے، اس کے اوپر شہد کیسے لگانا ہے، کیچپ کیسے لگانا ہے، باقی چیزیں آپ اس کے بعد اس کو پریزنٹ کرنا سکھا دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ بچہ جو 5ویں کا ہے، اور 5ویں کا بڑا سمجھدار بچہ ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں مہمان آئے، وہ بڑے ادب سے کھانا رکھ رہا ہے یا بنا کے پیش کر رہا ہے، تو آپ یقین جانیں آپ کی فیملی، برادری، قوم، قبیلے میں جتنے بچے ہیں وہ اس میں نمایاں نظر آ رہا ہوگا. ایسے تو جی اس کے بعد اگلے 6 ماہ میں آپ بچوں کو فزیکلی ٹریننگ دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. فزیکلی ٹریننگ میں آپ اس کو جو وہ اویئرنیس دے دیں کہ سیفٹی میئرمنٹ کیا ہے. جی ٹھیک ہے. ایسے لوگوں سے کیسے بچنا ہے کہ آپ دھوکے میں نہ آ جائیں، ایسی چیزوں سے بچنا جن سے نقصان پہنچتا ہے. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ یہ بھی دے دیں آپ. اس کے بعد آج کا میرے خیال سے اب تو اتنی مشینیں آ گئی، بڑی اچھی والی مشینیں آ گئی ہیں، ان کی اویئرنیس دے کے آپ بچوں کو اس طرف لا سکتے ہیں. 8 کلاس تک بچوں کو بیسک وہ ساری چیزیں ہم سکھا سکتے ہیں جو گھر میں ایک نوجوان کو ضرورت ہوتی ہے. اور اس کو پرائمری اس کی بیس بنائیں گے پہلے 8 کلاس تک بچے کو ادھر لے کے آئیں گے، ٹیکنیکل لے کے آئیں گے، آفٹر دیٹ وہ باقی جا کے کرے گا. جی ہم بات کر رہے ہیں آج کے ایجوکیشنل اسکلس کہ ہم کس طرح اپنے ہونہار بچوں کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں، اس کو وہ والی فن والی ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکتے ہیں. تو آج میرے ساتھ ہیں جی سر صدیق بلوچ صاحب. ملتے ہیں بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پہلی کرن. میں ہوں وقاص جمیل. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن ود سکلز، کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح جو فنی تعلیم ہے وہ دے سکتے ہیں. تو پیارے ناظرین، اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں، کوئی ہمارا نوجوان اس بات پہ بیڑا اٹھائے، تحقیق کرے کہ جو ہمارے بچے اسپیشلی پرائیویٹ سکول سے بڑے بڑے نمبرز لے کر، اسکالرشپس لے کر جاتے ہیں پرائیویٹ کالجز میں یا فردر لائف میں، تو اگلے 2 سال میں ان کو دیکھا جائے کہ FSC میں یا کوئی بھی وہ جو شعبہ چوز کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں، کتنا ریشو ہے ان کی کامیابی کا. پیچھے ان کے نمبرز تھے 95%، 96%. اب ان کے نمبرز کیا اسی ریشو سے ہی ہیں؟ کیا وہ بچے اسی ریشو سے ہی نمبر حاصل کر رہے ہیں یا نیچے آئے ہیں؟ کیا وہ آگے فردر لائف میں جو بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں، بڑے بڑے گولز ہیں، کیا وہ حاصل کر پائے ہیں؟ تو
یا صرف وہ میٹرک لیول تک ہی کامیابیاں سمیٹ کر آگے ناکام ہو گئے ہیں؟ تو کچھ تحقیقات ہو چکی ہیں پہلے تو جو ڈیٹا ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، بدقسمتی سے تسلی بخش نہیں ہے۔ سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، تو کیا کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسی یوتھ تیار کریں چاہے وہ نمبر حاصل کرے، اس سے اختلاف نہیں ہے کہ نمبرز گیمنگ بھی چلو چلانی ہے چلاتے رہیں، لیکن اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بھی لے کے چلنا ہے ہم نے، آگے فردر انٹر میں گریجویشن میں، تو کیسے ممکن ہے؟ سر سب سے پہلے تو یہ بچے آگے جا کے فلاپ کیوں ہوتے ہیں، ہاں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بیسک سوال یہ تھا، کیوں فلاپ ہو جاتے ہیں؟ چونکہ ہمارے قصور میں بچے اردو میڈیم میں جی آرٹس کے اندر میٹرک کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، تو آگے جا کے ایف ایس سی میں اور اس سے آگے ساری تعلیم انگلش کے اندر ہے، انگلش میڈیم ہوتی ہے، تو انگلش میڈیم میں ہوتی ہے تو ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو ہمارے اردو میڈیم والے بچے آگے چل کے انگلش میڈیم میں جا کے سروائیو نہیں کر پاتے، مشکل ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو پچھلے ادارے تھے وہ کیوں نہیں پڑھاتے انگلش میڈیم؟ والدین کی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہیں والدین کو نمبر چاہیے۔ نہیں سر، نہیں، یہاں پہ آپ شاید مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں یا میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں۔ والدین کی ڈیمانڈ ہو نہ ہو، والدین چاہیں کہ بھی چلو، تو جو ادارہ ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ میں انگلش میں نمبر نہیں لے پاؤں گا، ادارے کو لگتا ہے، ہاں تو سر ادارے کو جب لگتا ہے کہ میں نہیں لے پاؤں گا تو والدین کہیں نا کہ ہمارے بچے کو انگریزی میں پڑھائیں، جب آگے ساری تعلیم انگریزی میں ہے تو انگلش میڈیم میں، تو میرے بچے کو انگلش میڈیم والے سیکشن میں ہی آپ والدین کو گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کا بچہ اس طرح نمبر حاصل نہیں کر پائے گا، اس کو پنجاب کالج میں یا کسی بڑے کالج میں اسکالرشپ نہیں ملے گا، تو پھر اس کو یہ لالچ دیا جائے گا کہ آپ اس کو ادھر ہی رہنے دیں۔ سر آپ جیسے جو ہونہار اینکر پرسن ہے، پہلی کرن پروگرام، آپ اویئرنس والدین کو دے رہے ہیں، سر کیا کر رہے ہیں وہی اویئرنس دے رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس اویئرنس سے والدین اب جا کے کہیں گے کہ میرے بچے کو میٹرک کے بعد جس زبان میں تعلیم دی جانی ہے اسی زبان میں آپ اس کو لے کے آئیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب میں والدین کو اور بتاتا ہوں کہ ابھی جو دنیا میں جو تعلیم رائج ہے وہ سٹیم بیس لرننگ ہے۔ سٹیم 4 لفظ ہیں، STEM، سٹیم بیس لرننگ میں آتا ہے سر سب سے پہلے سائنس، ٹھیک ہے، میٹرک تک سائنس کی بیسک چیزوں کو پڑھانا اسکول اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہے۔ سر میں نے ابھی تک میٹرک کیوں نہیں شروع کی اپنے اسکول میں؟ اس لیے نہیں کی کہ مجھے جب ٹیچر ملے گا جو سائنس سبجیکٹس کو پریکٹیکلی پڑھانے کے قابل ہوگا تب ہم الانصار اسکول میں میٹرک شروع کریں گے، ٹھیک ہے، تب تک مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوکے آگے آئیں گے۔ اس کے بعد سٹیم ٹی ٹیکنالوجی ساتھ ہو، ٹھیک ہے، سائنس کے ساتھ ٹیکنالوجی ہو، جو آپ کی بیس سائنس ہے، سارے بیس سائنس ہے علم کی، جی اس کے ساتھ ٹیکنالوجی آ گئی نا، جو چیزیں آپ کی روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ضروری چاہیے ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی بیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انجینئرنگ ہے، جو چیز بھی آپ نے بنانی ہے انجینئر کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے، اور نمبر 4 پہ آتا ہے میتھمیٹیکل سکل، کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو اس میں آپ کو حساب کتاب آنا چاہیے۔ اگر 21 سینچری کو دیکھیں، جو 21ویں صدی کی بیس ہے وہ 4C ہے۔ 4C ہے کہ سب سے پہلے تو بچوں کو کریٹیکل تھنکر بنائیں، جی ٹھیک ہے، کریٹیکل تھنکر بنے گا، پہلا C ہے۔ دوسرا C یہ ہے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو، کہ بچہ کریٹیوٹی کے ساتھ نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے قابل ٹھیک ہو۔ ہے۔ نمبر 3 پہ آئے گا کہ بچہ اس کی کمیونیکیشن سکل سٹرونگ ہو، کہ وہ جو سوچ رہا ہے جو کر رہا ہے وہ بتا سکے۔ نمبر 4 پہ آئے گا کہ بچہ کولیبوریشن اس کے اندر ہو، کولیبوریشن اپنی ٹیم ورک کے اپنا ٹیم بنائے اور ٹیم ورک کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دے۔ جو بھی ادارہ ترقی کرنا چاہتا ہے سٹیم بیس بنا لے، یہ 4C پہ آ جائے تو انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا، اور جو جدید علوم ہے اس کے ساتھ بچوں کو میٹرک کروانے میں کامیاب ہوگا۔ چلیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، سٹیم سے اور 4C سے۔ اب دو اپنے اسکول آف تھاٹس یا میتھڈس کہہ لیں کہ سٹیم مین کے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ، ایم آئی رائٹ؟ جی۔ اور 4C سے مراد کمیونیکیشن، جی، اسٹارٹ میں کولیبریشن، اسٹارٹ میں کریٹیکل تھنکنگ اور اس کے بعد کریٹیوٹی۔ سر تھنکنگ بیس کرتی ہے ہر چیز کی، بالکل کرتی ہے۔ کیا ہمارے معاشرے نے سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہمارے برگر بچے ہیں
کیا ان کو سوچنا سکھایا معاشرے میں؟ سر نہیں سکھا رہے ہم. آپ کے معاشرے میں کوئی بچہ ایک شعر کہہ دے, کوئی بندہ شعر پڑھ لے, اب ہمارے نارمل معاشرے میں خپتی کیا ہے کہ لٹریچر سے اس کا تعلق ہے, خپتی کیا ہے کہ اس کو مافوق الفطرت کیا ہے کہ مطلب پتہ نہیں, وہ شاید اس کو کٹ آف کیا جاتا ہے, حالانکہ لٹریچر جو ہے آپ کا آپ کے ماحول کا حسن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ معاشرہ جو بچے کو کیا سوچنے کی وہ پہ مائل کرے گا آپ کا معاشرہ؟ سر وجہ کہاں پہ ہے؟ ٹیچر کے سامنے بچہ شرارت کرتا ہے, ٹیچر اس کو بدتمیز کہتا ہے. ٹیچر کے سامنے بچہ زیادہ بولتا ہے, ٹیچر اس کو بد زبان کہتا ہے. ٹیچر کے سامنے بچہ کوئی خاموش رہتا ہے تو ٹیچر اس کو بولتا ہے یہ جناب کند ذہن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ کند ذہن نہیں ہے, بچہ بدتمیز نہیں ہے, بد اخلاق نہیں ہے. میرے ٹیچر کو نہیں پتا کہ جو ملٹیپل انٹیلیجنس ہے وہ کیا ہے. He is not a psychiatrist. جی Teacher should be a psychiatrist in nowadays. جی اس کو ایک مطلب ایز اے ماہر نفسیات کام کرنا ہوگا. جی رائٹ. جی جب تک ٹیچر کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کیا ہے, بچے کی کتنی ذہانتیں ہیں, اور یہ والا بچہ کس ذہانت کا ہے, یہ زیادہ باتیں کیوں کرتا ہے, یہ خاموش کیوں رہتا ہے, یہ شرارتیں کیوں کرتا ہے, اس کو پرندے اچھے کیوں لگتے ہیں, اس کو درخت اچھے کیوں لگتے ہیں, اس کو انسان اچھے کیوں لگتے ہیں, اس کو پینٹنگ اچھی کیوں لگتی ہے. جب تک ٹیچر یہ علم حاصل نہیں کرے گا بچے کو کریٹیکل تھنکر بنا ہی نہیں سکتا. تو فالٹ ٹیچر کے اندر بھی ہے, ادارے کے اندر بھی ہے, والدین کے اندر بھی. بنیاد تو پھر استاد ہوا جو اس کو سکھا رہا ہے. تو استاد اس لیے سست ہے کہ استاد سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی, ادارہ اس لیے سست ہے کہ ادارے سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی. جب آپ جو چاہیے آپ کو, آپ ادارے سے ٹیچر سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں. اب تو فاصلے ختم ہو گئے ہیں. واٹس ایپ پہ آپ فنگر رکھتے ہیں, وائس نوٹ بھیج دیں, آپ نئی جو چیزیں سیکھ رہے ہیں اس کا لنک ٹیچر کو بھیج دیں, ادارے کو بھیج دیں, تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. سر کسی ایک کو تو آغاز کرنا ہے. کون کسی ایک تو یہ کون کرے گا؟ جتنے لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ پورے قصور میں ہوگا. میں وعدہ اصل میں ہمارا فوکس ابھی تک جو ہے نا وہ پرائیویٹ سکولز ہیں ابھی تک. پتہ نہیں وہ آپ پاس بیٹھے یس بالکل. جی مطلب یہ نہیں کہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن باتوں میں بات جب پرائیویٹ سکول ہے جی گھومتی ہے تو ادھر جا کے. ہاں میں اس میں اپریشیٹ کروں گا رانا سکندر حیات صاحب کو, جو اس وقت ہمارے منسٹر ہیں. انہوں نے اب پچھلے دنوں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ پنجاب میں یا پاکستان میں میٹرک ٹیک کے نام سے انہوں نے مطلب جو لے کے آ رہے ہیں. ہاں بالکل سنا ہے اس کو. میٹرک جو ہے نا ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ میٹرک کروایا جائے گا. اچھا میرا سوال یہ تھا, چلیں اس کی ہم جب آئے گا تو پھر اپریشیٹ کر لیں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو ایک دوسرا پلر ہے معاشرے کا ایجوکیشن کا, ایک تو پرائیویٹ سکولز ہیں, دوسرے ہمارے سرکاری ٹیچرز ہیں جو ہمارے گورنمنٹ سکولز ہیں, تو کیا وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس کے اوپر؟ سر اب سارا مدعا جو ہے, سارا ملبہ جو ہے ٹیچرز پہ بھی نہیں ڈال سکتے. ٹیچر کو مطلب جو کہا جاتا ہے وہ اس کے مطابق پرفارم کر رہے ہیں. آپ بھی ایک سرکاری ٹیچر ہیں اور سرکاری ادارے پہ کام کرتے ہیں, تو وہی ٹیچر. سر میں اپنے آپ کو صاحب کے لیے پیش کرتا ہوں. سر کر رہے ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں, سب ٹیچرز کوشش کر رہے ہیں. صرف ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. اور آپ کے پاس سب صبح آپ کے اسکول میں 10 والدین آ جائیں اور کہیں کہ ہمیں آپ کے اسکول سے یہ توقع اور یہ کریں, سر آپ کو تنخواہ وہ ملے یا نہ ملے آپ ضرور شروع کروا دیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم تو آگے چلتے ہیں, اس پہ ہم شاید یہ لاحاصل بحث نہ ہو جائے کہ معذرت کے ساتھ جو ہماری کمیونٹی کو اتنا الجھا کے رکھ دیا گیا ہے باقی چکروں میں کہ شاید وہ یہ جو ہمارے جیسے لوگ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی تو سوچ ہی نہیں اس طرف آتی نا, کہ مطلب وہ اسکولے جاؤ اسکول میں آ جاؤ بس. تو جو آپ جو فرما رہے ہیں وہ پتہ نہیں کب آئے گا, کہ اب شاید ہمارے پروگرام سن کے آ جائیں. مجھے پوری امید ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے جدید علوم ہیں, اب بالکل پروگرام کے آخر میں ہیں, تو جو ہمارے جدید علوم ہیں ٹیکنیکلی, کیونکہ آج کل بیس دنیا کر رہی ہے لیپ ٹاپ پہ, موبائل پہ, جو فری لینسنگ ہے, یہ باقی چیزیں ہیں, تو ان میں کیا بچے کو جو ہے نا وہ جو ہمارے نوجوان آج کے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اس میں جو ماہر ہو سکتے ہیں,
کیا سر میٹرک کے اندر اگر آپ 1 گھنٹہ ڈیلی بچوں کو 8 سے 9 بجے تک اسکول کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ، اور جو مدارس کے اندر بچے ہیں اس کا بھی ہم نے ذکر نہیں کیا، اس پہ ایک پروگرام ہم الگ کریں گے. مدارس والے بچے اور میٹرک والے بچے. میٹرک والا بچہ 2.5 سے 3 سال تقریباً 9ویں 10ویں کرتا ہے، چونکہ ہم پری 9th میں لیتے ہیں، پھر 9th کرتا ہے، پھر 10th کرتا ہے. تو ان 3 سالوں میں بچے کو آپ کیا کیا آپ فری لانسر بنا سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیولپر بنا سکتے ہیں، اس کو ٹیکنیکل جو چیزیں وہ دے سکتے ہیں. بجلی سے چلنے والی جتنی مشینیں ہیں، لکڑی سے بننے والی جتنی چیزیں ہیں سر، آپ ان کو ان 3 سالوں میں سکھا سکتے ہیں. صرف ادارہ سٹیپ لے لے اور ادارہ وہ والا ٹیچر ہائر کر لے جو آپ بچے کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ کام ممکن ہے. لو جی 4C میں نے جو 4C اور سٹیم تو ایک ٹیچر پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، تو وہ 4C ہے کریٹیکل تھنکنگ میں آ کے اڑ گیا ہوں میں، اور کمیونیکیشن پہ سر. جی کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ بچہ سوچتا ہے یہ گلاس کیسے بنا ہے، اس میں پانی آدھا کیوں ہے، کیسے بھرتے ہیں، یا کوئی بھی سوال جو بچے کے ذہن میں آتا ہے، تو اگر ہم اس کو وہ سوال سوچنے اور کرنے دیں تو تب شاید وہ چینج آ سکتی ہے. دوسرا کمیونیکیشن، ہم شاید وہ گیپ جو ہمارا ایک قسم کا پہلے بھی تھا والدین کا بچوں سے، اب بھی جدید دور میں وہ کم ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا ابھی بھی ہے، کہیں پہ ہے، تو وہ بھی شاید اس میں معنی ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو بہرحال آج کی جو گفتگو ہے، میرے ساتھ تھے سر صدیق بلوچ صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں الانصار اسکول سسٹم کے، تو انٹرنیشنل اسکول کے. تو جو ہم نے آج بحث کی یا گفتگو کی، یہ چاہے وہ تعلیم کے حق میں تھی، تعلیم کے خلاف تھی، یا ہم آج بات کر رہے تھے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کہ ہمیں فنی تعلیم کس طرح. اور ایک بات اور ذہن میں آ رہی اس پوری گفتگو کرنے کے بعد جو میں نے زیوم کیا ہے کہ جو ہمارا فیوچر ہے آنے والے 2 4 5 10 سالوں کے بعد، جو ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان یا ہمارا ملک وہ IT پہ اور فنی تعلیم پہ ہی رلائی کرے گا. اس کو اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 7 ملک انڈیا 1 کلومیٹر کا فرق ہے، تو وہاں پہ ایک ریڈی والے کے پاس بھی اس نے QR کوڈ لگایا ہوا ہے، ہر بندہ وہاں پہ پے کر رہا ہے، اور ہمارا تیسرا بندہ شام کو جیب کٹوا کے گھر جاتا ہے، میرے پیسے نکل گئے نہیں. تو ہم کیوں نہیں وہ سافٹ منی کا تصور پیش کر رہے اپنے لوگوں کے اندر کہ جیب میں پیسے رکھیں نا، ایسے موبائل پکڑیں، پے کر دیں. لیکن یہ وقت یہ جو سسٹم ہے یہ انٹرسٹ آئے گا ہمارے سب سے پہلے گورنمنٹ اگر وہ ایکشن لے گی، لوگوں کو کمپنسیٹ کرے گی. پھر اس کے بعد ہماری جو سکھانے والے ہیں اساتذہ کرام، سکولز، ہمارے ادارے، اور پھر جو ہمارے والدین ہیں، جو معاشرے کے اصل جو روح رواں ہیں، وہ اپنے اگر بچوں کو چاہیں گے تو اس طرف لے کے جائیں گے. تو اس دعا امید کے ساتھ کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ہمارے ملک، ہمارے معاشرے، خاندان اور ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اپنے میزبان وقاص جمیل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد
روزانہ 2 ٹائم، پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے، قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300-9465-990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔